बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम आज एक बहुत ही अहम मौजू जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो है इल्म बदी। तो इल्म बदी क्या होता है ये हम जानते हैं, और इल्म बदी का मकसद क्या होता है, पढ़ाने का, पढ़ने का, सीखने का। इसी तरह फिर इल्म बयान जो है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम इल्म बदी जो है उसके लुग़वी मानी जान लेते हैं कि इल्म बदी का लुग़वी मानी होता है अनोखा, नई चीज़ या नादिर। नादिर, अनोखा या नई चीज़, ये इसके लुग़वी मानी होते हैं बदी के। और बदी की जमा होती है बदाए। बदी की जमा होती है बदाए। तो इस तलाह में इल्म बदी इस इल्म को कहते हैं कि जिससे तहसीन और तज़यीन कलाम के तरीके मालूम होते हैं। यानी अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए और अपनी बात को मुज़य्यन करने के लिए, सजा कर पेश करने के लिए, अच्छे तरीके से बात करने के तरीके जो हैं वो इससे मालूम होते हैं इल्म बदी से। मसलन ये क्या होती हैं कि मसलन हम अपनी बात के अंदर, शेर के अंदर ख़ास तौर पे, या कलाम में, बात में या शेर में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम इल्म बदी की चंद जो मारूफ किस्में हैं, जो मशहूर किस्में हैं, इनका हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले इल्म बदी जो है, इस इल्म को सनाए बदाए भी कहते हैं। सनत की जमा होती है सनाए और बदी की जमा होती है बदाए। ठीक है। तो ये सनाए बदाए में सबसे पहली जो इसकी मशहूर किस्म है वो है सनत तज़ाद। ये मैं इसको अंडरलाइन आपके सामने कर रहा हूँ, सनत तज़ाद। तो इल्म बदी की इस्तिलाह में कलाम में, यानी अपनी बात में, शेर में, नज़म में या नसर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की ज़िद या उल्ट हों। ठीक है। तो उसको हम तज़ाद कहते हैं। जैसे अल्फाज मुतज़ाद आपने वो पढ़े हुए कि जो एक दूसरे का उल्ट होते हैं। तो शेर के अंदर, कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे के उल्ट हों, एक दूसरे का तज़ाद हों, एक दूसरे की ज़िद हों। तो अपनी बात हम मिसाल से वाज़े करते हैं। मिसाल के तौर पर हंसना और रोना, ये दोनों एक दूसरे का तज़ाद है। कि हम शेर के अंदर फ़र्ज़ करें कि ये दो लफ्ज़ ले आते हैं, हंसना और रोना, तो हम कहेंगे कि इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। इसी तरह स्याह और सफ़ेद, इसी तरह उम्मीद, उम्मीद व नाउमीदी, इसी तरह रंजो खुशी, इसी तरह मुकद्दम और मौखर, कि किसी चीज़ को मुकद्दम समझना, अहम समझना, इम्पोर्टेंस देना, और मौखर होता है किसी को डिले कर देना, मतलब कम अहमियत देना। इसी तरह ज़मीन व आसमान, ये सारे जो हैं वो मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो मसलन एक शेर में आप पढ़ता हूँ तो उसमें हम इसकी निशानदेही करते हैं। तो आपने बताना होता है कि इस शेर के अंदर कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। तो ये शेर आपको दिया जाएगा तो आपने गौर करना है कि तज़ाद आपने पढ़ लिया कि जो दो मुतज़ाद लफ्ज़ हैं तो उसको हम तज़ाद कहते हैं। मसलन हज़ार मर्तबा बेहतर है बादशाही से, हज़ार मर्तबा बेहतर है बादशाही से, अगर नसीब तेरे कूचे की गदाई हो, अगर नसीब तेरे कूचे की गदाई हो। अब इसमें दो लफ्ज़ मुतज़ाद आए, ये मीर तकी मीर का शेर है। तो अब इसमें देखिए कौन से वो दो लफ्ज़ हैं। एक बादशाही, ये लफ्ज़ है, और इसी तरह दूसरे मिसरे में गदाई। गदाई और बादशाही ये दोनों मुतज़ाद हैं। तो इसमें शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है इस शेर में। इसके बाद है दूसरी सनत, सनत मुबालगा। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, सनत मुबालगा। अच्छा, कलाम में यानी बात में या शेर में, कलाम में यानी शेर में
ایسے یا بات کے اندر، نثر کے اندر، نظم کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے مبالغے کا پہلو نکلتا ہو. یعنی مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. یعنی شعر کے اندر ایسے لفظ لائے جائیں جن سے پتہ چلتا ہو کہ شاعر نے اس میں مبالغہ آرائی کی ہے، اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، یا تو بہت زیادہ بڑھا کر بیان کیا ہے یا بہت زیادہ اس کو گھٹا دیا ہے. تو دونوں صورتوں میں ہم کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جس سے مبالغے کا پہلو نکلتا ہو تو ایسی صنعت کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں. مثلا مثال لیتے ہیں، میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی یہ ہماری جو 10th کی نظم ہے آمد صبح، اس میں یہ شعر موجود ہے. آمد صبح میں میر انیس لکھتے ہیں، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. یعنی وہ کہتا ہے اتنی میدان کربلا میں گرمی تھی کہ لوگ بے چین تھے، پوری دنیا جو ہے زمین پر بے چین تھی گرمی کی وجہ سے. بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. یعنی جو دانہ جو ہے، جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے یا مکئی کا دانہ ہوتا ہے، وہ جب زمین پر گر جاتا تو اتنی زیادہ ریت گرم تھی میدان کربلا میں کہ وہ دانہ گرتے ہی بھن جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے. بھئی ایسا تو ممکن نہیں ہوتا کہ جتنی بھی گرمی ہو کہ دانہ زمین پر گرے اور وہ بھن جائے، کوئی گندم کا یا مکئی کا دانہ، تو وہ یہ مبالغہ ہے. شاعر نے اپنی بات کو، گرمی کی شدت کو واضح کرنے کے لیے اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں، صنعت مبالغہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. تیسری صنعت ہمارے سامنے ہے صنعت تلمیح. اچھا، جس طرح مبالغہ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بات بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اسی طرح تلمیح جو ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، اشارہ کرنا. تو کلام میں شاعر کسی ایسے الفاظ استعمال کرے، شعر کے اندر کوئی ایسے الفاظ شاعر لے کے آئے جو کسی مشہور قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوں. یعنی وہ پڑھتے ہی لفظ ہمارے ذہن میں کوئی قصہ آ جائے، کوئی واقعہ آ جائے، کسی وہ شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوں وہ الفاظ، داستان یا کسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے الفاظ جو مشہور قصے، واقعے، شخصیت، داستان یا روایت کی طرف اشارہ کریں تو ان کو ہم کہیں گے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا. مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو اس میں آتش نمرود جو ہے وہ تلمیح ہے. یہ کیا ہے جی؟ اس شعر میں آتش نمرود تلمیح ہے جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ الفاظ کرتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا تھا تو اس کی طرف جو ہے وہ نمرود کی طرف، یہ آتش نمرود اس طرف اشارہ ہے، اس واقعے کی طرف. اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. تو اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں اسی طرح صنعت تلمیح کی. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، یہ ہمارے سلیبس کے اندر غالب کی غزل سے اندر، یہ غالب کی غزل جو شامل نصاب ہے اس غزل کا یہ شعر ہے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اب اس شعر کے اندر دو تلمیح استعمال کی گئی ہیں. ایک اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کہ جس کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر موجود ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی دنیا کے جن جو ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ جنوں پر حکومت تھی تو ان کا وہ تخت جو ہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی وہ اشارہ کرتے وہ جن فوراً پہنچا دیتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو اورنگ سلیمان. اسی طرح اعجاز مسیح، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ
کہ کون سا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اعجاز مسیح کہ وہ مردے کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے اور فرماتے کہ کم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ یا زندہ ہو جا، تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا. تو یہ دونوں تلمیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد چوتھی سنت ہے ہمارے پاس لف و نشر. ٹھیک ہے. تو لف و نشر کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جائے، شعر کے اندر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں اور پھر انہی چیزوں سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا پھر آگے ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے. پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جائے، کچھ الفاظ استعمال کیے جائیں، پھر آگے چل کے انہی چیزوں یعنی انہی الفاظ سے تعلق رکھنے والی کچھ اور چیزیں جو ان سے ریلیونٹ ہوں ان کا ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہیں گے کہ لف و نشر. تو پہلے جو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہم جز کو ہم لف کہتے ہیں، اور جو دوسرے بعد میں چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو نشر کہتے ہیں. مثلا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا. اب کلیم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. کلیم اللہ ان کو کہتے تھے، اللہ سے باتیں کرنے والا، کلام کرنے والا. تو نہ یعنی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ، کرینہ ہوتا ہے طریقہ، انداز، مجھ میں خلیل کا. خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو اللہ کے دوست، اس کا معنی ہوتا ہے. تو ایک یہ دونوں جو ہے نا یہ لفظ ہیں. آگے جا کے ان پہلے دو لفظ استعمال کرنا، کچھ لفظ استعمال کرنا، پھر آگے ان کی نسبت سے اسی سے تعلق رکھنے والی اور بات یا الفاظ کا استعمال کرنا. اب دوسرے مصرے میں دیکھیے، میں ہلاک جادو سامری. اب یہ سامری، یہ حضرت، اس کا تعلق جو ہے سامری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے. قرآن کے اندر ان سامری کا اور کلیم کا ذکر ہے. اسی طرح خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا پہلے، تو اس کے بعد وہ لفظ تھا. اب نشر میں دوسرا اس کا ہے تو کلیل شیوائے آزری، تو قتیل شیوائے آزری، تو قتیل شیوائے آزری. اب آزری یہ پہلے مصرے میں کلیم اور خلیل کا ذکر آیا ہے، اور پھر ان سے تعلق رکھنے والی باتوں میں سامری اور آزری کا ذکر آیا. آزری کا تعلق خلیل اللہ سے بنتا ہے، ریلیشن ان کا جو بھی بنتا ہے. تو اس کے بعد کلیم کا سامری کے ساتھ، تو یہ لف و نشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم پانچویں سنت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سنت ایہام. ایہام کے لغوی معنی ہوتے ہیں وہم میں ڈالنا. ایہام وہم سے نکلا. یہ پانچویں سنت ہمارے سامنے، سنت ایہام. ایہام کے معنی وہم میں ڈالنا یا چھپانا کے ہیں. تو سنت ایہام یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرے بعید کے. یعنی وہ بندہ لفظ پڑھتے ہی فوراً اس کے بعد ذہن میں آ جائے ہاں اس کا تو مطلب یہ ہے، لیکن اس پہ مزید غور کرے، سوچے، تو اس پہ پتہ چلے کہ اس کا تو ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے، وہ دور کا یعنی ایک قریب کا. مثال لے لیتے ہیں، یعنی ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا، ایک بعید کا. یعنی انسان جو ہے وہ وہم میں پڑ جائے. ٹھیک ہے. ایک سوچ و بچار میں پڑ جائے. مثلا شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، مومن خان مومن یہ اردو کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے. تو رات کاٹی خدا خدا کر کے. اب خدا خدا کر کے ایک معنی تو خدا کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک معنی تو اللہ اللہ کر کے رات کاٹی یعنی عبادت کر کے گزاری. اور دوسرے اس کے معنی ہے بڑی مشکل سے. یہ محاورہ بھی ہے، خدا خدا کر کے رات کاٹی بڑی مشکل سے. یعنی ایک خدا خدا کرنا، اللہ اللہ کرنا عبادت ہو گیا. تو دوسرا معنی اس کا بعید کا جو ہے وہ دور کا معنی جو ہے وہ ہے
بڑی مشکل سے رات گزاری، یہ محاورہ ہے۔ یہاں شاعر کی مراد دوسرے معنوں سے ہے، یعنی یہاں اس شاعر نے اللہ اللہ کر کے عبادت نہیں بلکہ بڑی مشکل سے رات گزاری مسجد، یہ ہے۔ تو صنعت اہام وہم میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی چھٹی صنعت، صنعت مرات النظیر۔ یہ دیکھیے ذرا، یہ لفظ ذرا پڑھنا، مرا میم رے الف را عین الفا مرا تے اور ان نذیر یعنی مرات النذیر، اس کو پڑھتے ہیں مرات صنعت مرات النذیر، میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں۔ مرات النذیر اس صنعت کاری کا نام ہے، اس صنعت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے کلام میں کچھ ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ایک ہی رعایت یا ایک ہی قبیل کے ہوتے ہیں، یعنی شعر کے اندر ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں تو جو ایک ہی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، ایک ہی قبیل سے تعلق ہوتا ہے، تو ان کا آپس میں لفظوں کا ریلیشن ہوتا ہے۔ مثلا ایک میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، مثلا جب ہم آسمان ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو آسمان کی قبیل کے لفظ کون کون سے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ ستارے، ٹھیک ہے، وہ ستاروں کا تعلق آسمان سے ہوتا ہے، پھر اسی طرح چاند، پھر اسی طرح سورج، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے آسمان سے ایک ریلیشن بنتا ہے، تو اس لیے جو ایک ہی موضوع سے متعلق الفاظ جڑے ہوئے ہوں، جس کے ذریعے کلام میں کچھ ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ایک ہی قبیل کے ہوتے ہیں، ایک ہی رعایت یا قبیل کے ہوتے ہیں۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، مثلا شعر دیکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اب یہ دیکھیے سارے ایک ہی قبیل کے الفاظ، ایک ہی وہ موضوع سے متعلق الفاظ۔ مثلا نا خدا کہتے ہیں ملاح کو، ملاح کا تعلق بحر سمندر سے ہوتا ہے، سمندر میں وہ کشتی چلاتا ہے، کشتی وہ بھی کشتی بھی سمندر میں چلتی ہے، اس کا بھی سمندر سے تعلق ہے، ساحل کنارہ جو ہوتا ہے وہ اس کا بھی تعلق سمندر سے، یہ بھی سمندر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا، اس نے نا خدا تو یعنی ملاح بھی تو، بحر سمندر بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو سارے الفاظ کا آپس میں ایک ریلیشن ہے، ایک موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی قبیل سے، ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس میں مرات النظیر کا استعمال کیا۔ اس کے بعد ساتویں جناب ہمارے سامنے صنعت ہے، صنعت حسن تعلیل۔ تو حسن تعلیل یہ ہوتا ہے کہ شاعری کی ایسی صنعت ہے جس میں شاعر ایک ایسی چیز کو کسی چیز کی علت وجہ فرض کر لیتا ہے، یعنی کسی چیز کی وہ خود وجہ گھڑ لیتا ہے، خود وجہ بنا لیتا ہے، جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی، وجہ نہیں ہوتی، تو اس پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے، ایسی وہ وجہ بنا لیتا ہے شاعر شعر کے اندر جو اصل میں حقیقی وجہ نہیں ہوتی، ریزن اس کی وہ نہیں ہوتی۔ مثلا اب دیکھیے کہ وہ ایک شعر تھا نا جو ہماری غالباً 9th کلاس کی غزل کے اندر تھا، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ زمین سے جو پھول نکلتا ہے وہ گویا ہاتھ کے اندر پھول جو ہے نا وہ سونا لے کر، دولت لے کر باہر آتا ہے، اس کے جو پولن گرینز ہیں، جو دانے ہیں، اس کو شاعر کہتا ہے کہ پھول کے جو سینٹر میں ہوتے ہیں، پھول جو زمین سے نکلتا ہے نا، یہ دراصل وہ دولت سونا لے کے باہر آ رہا ہے۔ کون سی دولت؟ قارون جو ایک کنجوس آدمی تھا جو زمین میں غرق ہو گیا تھا، تو اپنی مال اور دولت کے سمیت، جس کے کہتے ہیں کہ 72 اونٹوں پہ اس کے سونے چاندی کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی، تو وہ کنجوس تھا، اس پہ اللہ کا عذاب آیا، تو وہ زمین میں غرق ہو گیا، تو اس کی وہ کہتے ہیں کہ دولت جو ہے نا وہ پھول کی صورت میں باہر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دولت کو پھول کے سینٹر میں جو پولن گرینز ہوتے ہیں، یلو کلرز کے دانے ہوتے ہیں، وہ ایک شاعر نے وجہ گھڑ لی، حالانکہ وہ قارون کی دولت نہیں، پھول تو ویسے ہی نیچرلی اگتا ہے،
اس کے پولن گرینز وہ اس کے بیج سینٹر میں ہوتے ہیں. تو یہ شاعر نے خود ہی وجہ گھڑ لی, تو اس لیے اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں. ایسی وجہ بنا لینا جو حقیقت میں کسی چیز کی وجہ نہیں ہوتی. اس طرح ایک اور شعر دیکھ لیں. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہوگی. وہ کہتا ہے کہ ساری جو انسان خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی. وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو قبر میں چلے جاتے ہیں عظیم لوگ, وہ صرف وہ نمایاں ہوتے ہیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو وہ کچھ پھول بن جاتے ہیں, گل و لالا و گل کی صورت میں وہ باہر آ جاتی ہیں. ساری تو نہیں, یعنی جو زمین میں لوگ دفن ہوتے ہیں مرنے کے بعد, کچھ لوگ پھول کی صورت میں وہ باہر آ جاتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمایاں ہو گئی. اس میں بھی اس نے وجہ خود گھڑ لی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آٹھویں ہمارے سامنے ہے, آٹھویں آخری صنعت تکرار. یعنی کلام میں یا شعر کے اندر شاعر تکرار کے معنی ہوتے ہیں ریپیٹ کرنا, دہرانا. تو کلام میں شاعر ایسے دو لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہوں اور شعر یا مصرے میں برابر جمع کیے جائیں. ٹھیک ہے, تو یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی شعر یا مصرے میں ایک لفظ کی تکرار پائی جائے, ریپیٹ جس کو کہتے ہیں نا, ایک لفظ دو بار یا دو سے زیادہ بار ریپیٹ کیا جائے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ صنعت تکرار کا شاعر نے استعمال کیا ہے. مثلا ایک مثال لیتے ہیں, آپ اس سے بات آپ سمجھ جائیں گے. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں, غالب کی غزل کا یہ شعر ہے. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں, خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. اب اس میں دو لفظ خیاباں خیاباں دو دفعہ ہے, تو اس لیے تکرار ہے, ریپیٹ کیا ہے. یعنی کلام کے اندر یا شعر کے اندر شاعر ایسے الفاظ استعمال کرے جو دو یا دو سے زیادہ بار ریپیٹ ہوں, دہرائے جائیں. ٹھیک ہے, تکرار ان کے اندر پائی جائے, تو ریپیٹ کیے جائیں, دہرائے جائیں, تو اس کو ہم کہیں گے صنعت تکرار. یہ جناب میں نے آپ کو تمام جو صنائع بدائع ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بتا دیا ہے. یہ 8 ہیں تقریباً. تو مختصر اس کا آخر میں جائزہ لیتے ہوئے, تضاد کا معنی ہوتا ہے الٹ, پہلی صنعت تضاد, دوسرا مبالغہ, بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, اور تیسری صنعت تلمیح. تو ایسے لفظ شعر کے اندر جو کسی واقع, آیت یا قصے کی طرف اشارہ کریں تو تلمیح ہوتا ہے. اور لف و نشر کچھ الفاظ شاعر استعمال کرتا ہے, پھر ان کی نسبت سے ان کی آگے مزید جو ہے آگے انہی لفظوں کی وضاحت مزید ہوتی ہے, تو اس کو ہم لف و نشر کہتے ہیں. پہلے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ لف ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا, اور نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا, یعنی اس کی آگے مزید پھر بات کی وضاحت کرتا ہے انہی الفاظ کی, تو لف و نشر ہو گیا. اور ایہام ہوتا ہے وہم میں ڈالنا, یعنی شاعر دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن کے ایک معنی قریب کے ہوتے ہیں, یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے شاعر کہ جو ایک قریب کے معنی رکھتے ہیں اور پھر دوسرے بعید کے معنی رکھتے ہیں. ایسے الفاظ کو ایہام کہتے ہیں جو انسان کو وہم میں ڈال دیتے ہیں. اور مراد النظیر ہوتا ہے کہ جو ایک ہی قبیل سے تعلق رکھنے والے, ایک ہی موضوع سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں, وہ مراد النظیر ہوتے ہیں. اور حسن تعلیل ہوتا ہے کہ شعر کے اندر کوئی وجہ بنا لینا, گھڑ لینا جو حقیقت میں ایسی نہ ہو. اور تکرار کا معنی ہوتا ہے کہ شعر کے اندر کوئی ایسے الفاظ لے آنا جو دو یا دو سے زیادہ بار ریپیٹ کیے جائیں, دہرائے جائیں, تو اس کو تکرار کہتے ہیں. تو یہ علم بیان میں نے مکمل کر دیا. اوکے.